अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवेल साया इश्क एपिसोड 3, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुरिया चौधरी ने। तो फिर देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क एपिसोड 3 की तरफ। बस बहुत हो गया हानिया, अब मैं इस मुतालिक कुछ भी नहीं सुनना चाहती, उन्होंने उसे बुरी तरह टोक दिया था। लेकिन अब समझ क्यों नहीं रही महमर से? वो अभी अपनी माँ के सामने बोल ही रही थी जब अक़ब से बीजान की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। आज तक किसी की भी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि बड़ों के आगे कुछ बोल सके, और ये कल की लड़की हमारे आगे ज़बान दराज़ी करने लगी है। उनकी आवाज़ सुनते हानिया का सांस खुश्क हुआ था। जब मरियम बेगम बोली, अम्मा जान, मैंने तो बहुत समझाया है इसे कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, लेकिन इसे यही जिद बांधी हुई है कि कुछ दिनों तक इस अहमद के घर वाले प्रपोजल भेजेंगे और हमें अपनी रजामंदी देनी है। उन्होंने अब बीच में अपनी सास को लाना ज़रूरी समझा। इन्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, पहले इसे तो देख लूँ। अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है। बता दो इसे कि 3 दिन बाद इसका निकाह है और इसकी शादी मेरी पसंद के लड़के से होगी। उन्होंने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाया था। हानिया को अपने जिस्म से रूह फना होती महसूस हुई। अपने कमरे की तरफ जाते हुए उसकी नज़र अपने 10 साल छोटे भाई युजारसिफ पर पड़ी, जो शायद उनकी गुफ्तगू सुन चुका था। उसे देखते उसे अपने इरादे डगमगाते हुए महसूस हुए, लेकिन नहीं, अब ये अटल फैसला था। और फिर 2 दिन बाद दुनिया ने देखा कि मोहब्बत हार गई थी, रिवायात जीत गई थी। वो दिन हानिया सिकंदर का इस दुनिया में आखिरी दिन था, और उस दिन युजारसिफ सिकंदर की वो आखिरी मुस्कुराहट थी जो अपनी बहन को फर्श पर मरते हुए देखने से पहले थी। सब कुछ लुटाकर मरियम बेगम को एहसास हुआ कि वो क्या कर चुकी हैं। शायद ये सब भूलना आसान होता, लेकिन युजारसिफ सिकंदर इस वाक़ये को उन्हें भूलने ही नहीं देता था। और हानिया की मौत ने सबसे ज़्यादा उसे ही हर्ट किया था, क्योंकि उन दोनों की एक दूसरे में जान बसती थी। फिर ये कैसे मुमकिन था कि एक की धड़कनें बंद होने पर दूसरे का दिल धड़कता? सदमा तो अहमद खान के लिए भी था, लेकिन 6 माह बाद शहरियार खान की पैदाइश की वजह से माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ, और फिर महानूर खान के पैदा होने के बाद गोया खान हवेली दोबारा जी उठी हो। बाकी सबको तो खुश होने का बहाना मिल गया था, लेकिन युजारसिफ सिकंदर उन सब से कट के रह गया था। अरे, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ दिन जब रुमैसा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी तो वो बेसाख्ता बूझ पर उठी। अंजलि फ़ौरन घबरा गई। कुछ नहीं अपिया, बस ज़रा सा कट गया है, आप फिक्रमंद मत हो। उसने रुमैसा को अपनी तरफ से भरपूर दिलासा देने की कोशिश की, जिसमें वो थोड़ी बहुत कामयाब भी हो चुकी थी। वैसे भी उसका रिश्ता तय हो जाने की वजह से घर में सबकी दौड़ें लगी हुई थी, क्योंकि लड़के वालों ने जल्द शादी भी मांग ली थी। ऐसे में अफरा तफरी में उसके हाथ का ज़ख्म ठीक होने की बजाय बिगड़ता चला गया, क्योंकि काम के दौरान उससे लापरवाही बरत जाती थी, और उसकी फुप्पो ये बात जानकर भी अनजान बन जाती। मेरी जान, ध्यान रखा करो ना खुद का, अब याद से बैंडेज कर लेना। मुझे तो आजकल अपनी ही होश नहीं रहती, काम ही इतने हैं। अभी सैलून का चक्कर लगाना है, मालूम नहीं कि इतने कम अरसे में सब कुछ कैसे मैनेज होगा। उसका गाल नरमी से थपथपा कर वो पास रखी कुर्सी पर बैठी और अपने नाखूनों को देखती कहने लगी, क्योंकि उसकी शादी में कुछ ही दिन रह गए थे। आप थोड़ी देर आराम कर लें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अंजलि उससे कहती बाहर निकली और किचन की जानिब बढ़ी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब असद वहाँ आया। वो परसों ही अपनी खाला की शादी में शिरकत करने अपने घर आया था। वो उसकी फुप्पो का बेटा होने के साथ साथ अंजलीब का मंगेतर भी था। उसे देखते वो जैसे अपनी जगह साकन ही रह गई थी। अंजलीब, वो जो जाने के लिए पर तोल रही थी, उसकी आवाज़ पर उसके कदम जंजीर हुए थे। मुझे जाना है, वो मुड़े बगैर बोली। उसकी आवाज़ से ही उसकी अंदरूनी घबराहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता था, और शायद आज उसे भी उस पर जल्द ही रहम आ गया था जब ही जाने के लिए बढ़ा।
لیکن جاتے جاتے بھی اس کے کانوں میں سوٹ پھونکنا نہ بھولا۔ امی سے کہتا ہوں کہ تمہاری رخصتی کا بھی انتظام کریں۔ یہ سال اندلیب کی زندگی کا بہت بھیانک سال ثابت ہوا تھا۔ محض 12 سال کی عمر میں اس کے ماں باپ اس سے جدا ہو گئے تھے۔ ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ میں وہ تو بچ گئی تھی، لیکن اس کا باپ اور اس کی ماں اس دنیا سے جا چکے تھے، اسے تنہا اس ظالم دنیا میں چھوڑ کے۔ اور پھر اس کے بعد تو وہ خوشیوں کو دیکھنے کو ترستی ہی رہ گئی، لیکن قسمت کو بھی اس پر رحم نہ آیا۔ اس کے بعد سے اندلیب اپنی پھوپھو کے گھر رہنے لگی اور یہاں سے اس کی شخصیت میں بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ وہ اندلیب رضا سے محض اندلیب رہ گئی۔ جو اعتماد اسے اپنے ماں باپ کے ہونے سے تھا وہ گھٹتا ہی چلا گیا۔ زندگی کے ہر میدان میں اندلیب کو اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا، اور اپنی پھوپھو کی بیٹی ملائکہ کو دیکھ کر تو اس کی رہی سہی شخصیت کا بھی ملیا میٹ ہو گیا۔ اسے یاد تھا جب وہ اور ملائکہ ٹیوشن پڑھنے جاتی اور ایک دن اس کی پھوپھو بھی وہاں آ گئیں۔ اس وقت وہ باقی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں گویا ہوئیں۔ ارے ارے ارے، یہ کیا کیا تم نے؟ اسے باقی بچوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ ارے اس پر تو کالا سایہ ہے جو اپنے ماں باپ کو کھا گئی۔ اس منحوس کو تو باقی بچوں سے دور ہی رکھو تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ان کی بات پر ملائکہ اس کی دوستوں کو مزید بتانے لگی، لیکن اس کی دوستوں نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا وہ نظریں اس 12 سالہ لڑکی کو شدید احساس کمتری کی دبی تہ کے نیچے دبانے کے لیے کافی تھیں، اور نہ جانے اب اس تہ کے نیچے سے نکلنے کے لیے اس کی زندگی کے کتنے سال وقف ہونے والے تھے۔ اور یہی نہیں، اس کی اسکول میں بھی مشہور ہو گیا کہ اس پر سایہ ہے، جس کی وجہ سے بچے کیا ٹیچرز بھی اس سے دور دور رہنے لگے، اور کئی بچے تو اس کا مذاق اڑایا کرتے۔ اور پھر وہ کچی عمر کا ذہن اس دنیا کی رفتار کے مطابق بہت پیچھے رہ گیا۔ اس نے بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ اس کا وجود منحوسیت سے پر ہے۔ وہ اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی کہ کسی سے بات کرتے وقت بھی ڈرنے لگتی، آہٹ پر وہ بری طرح چونک جاتی، اور یوں ہی اس کی شخصیت کی عمارت آہستہ آہستہ مسمار ہونے لگی۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا تھا جب اندلیب رضا کا ایک آخری سہارا بھی اس سے چھیننے والا تھا، کیونکہ آج اس کی اپیا رخصت ہونے والی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس کے ہوتے ہوئے وہ چند سانسیں سکھ کی لے رہی تھی، اور آج جب رمیسا چلی جائیں گی تو وہ پھر کس کے ہوتے ہوئے تحفظ محسوس کرے گی؟ وہ مرے مرے دل سے تیار ہوئی ہال میں موجود تھی، جہاں گہما گہمی عروج پر تھی۔ اندلیب کی ساری تیاری رمیسا نے ہی مکمل کی تھی۔ کون سا ڈریس کس فنکشن پر پہننا ہے اور کون سی جیولری کس ڈریس کے ساتھ میچ کر کے پہننی ہے، ورنہ اس نے تو کبھی اپنی تیاری پر اتنا دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ جب سے رمیسا سے مل کر آئی تھی، اسے دلہن بنے ہوئے دیکھا، تب سے اس کا دل یوں ہی اداس تھا۔ لڑکے والے آ چکے تھے اور اب نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے یہ فریضہ بھی سر انجام ہوا۔ سفینہ بیگم نے خوشی اور غم کے ملے جلے احساس کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ ان کے سر سے ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ یوزارسف، مریم بیگم نے اسے آواز دی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ جی کہیے۔ ان سے معذرت کرتا وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور انتہا درجے کی سنجیدگی لیے گویا ہوا۔ بیٹا، آپ ایک کام تو کر دیں، کیونکہ احمد کو تو میں کہہ نہیں سکتی اور آپ کے بابا کو اس وقت کہیں بھیج نہیں سکتی۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ یوزارسف نے انہیں ابروج کھا کر یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ بولیے، میں سن رہا ہوں۔ وہ اصل میں ابھی کچھ ہی دیر میں دودھ پلائی کی رسم شروع ہونے والی ہے، اور مجھے لگا کہ آپ کی بھابھی کی ایک ہی بھتیجی ہے، جس وجہ سے ہم نے صرف ایک ہی انگوٹھی لی ہے، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس کی ایک اور بھتیجی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کسی نزدیک ہی موجود جیولر شاپ سے ایک اور رنگ لے آئیں۔ انہوں نے کہتے ہوئے اسے دیکھا، جو لب بہچے انہیں سن رہا تھا۔ لیکن آپ کو پہلے خیال رکھنا چاہیے تھا بین ٹائم پہ، یوزارسف کوٹ کی جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا۔ لیکن ہم نے پوچھا تھا، اور سفینہ بیگم نے تو صرف ملائکہ کا ہی ذکر کیا تھا، اور ہم نے ان دنوں دیکھا بھی صرف ملائکہ کو ہی تھا۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئیں۔ یوزارسف نے انہیں تسلی دی جب اس کی نظر اندلیب پر پڑی۔ سرخ رنگ کے لباس میں دونوں ہاتھوں میں اپنے گولڈن رنگ کے ریشمی دوپٹے کو مضبوطی سے جکڑے وہ کسی خاتون کے پاس کھڑی تھی۔
لبوں کو دانتوں کے نیچے دباتی وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ارے یہ تو مسز مظہر ہیں، آپ کے بابا کے دوست کی بیوی، اور ہماری طرف سے ہی انوائٹڈ ہیں، تو یہ رمیسا کی بھتیجی کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ مریم بیگم کی نظر بھی ان پر پڑی تھی، تبھی وہ بول پڑیں، شاید ان سے بھی کوئی رشتہ داری ہو، آپ جائیں میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور مریم بیگم نے کافی دیر تک اپنے اس جوان اور حسین شہزادے کی پشت کو دیکھا، جسے اپنی بہن کے جانے کا دکھ ہی مار گیا تھا، اور اس ایک رشتے کے چھننے سے وہ باقی رشتوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج ساری دنیا اس کے روپ کو رشک کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اندر سے کس قدر تنہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسد، دودھ پلائی کی رسم شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد فوراً رخصتی ہے، تو تم رمیسا کا بریف کیس لڑکے والوں کو پکڑا دو۔ سفینہ بیگم نے اسد کو ہدایت دی اور خود اسٹیج کی طرف بڑھیں۔ میری مانیں تو یہ بحث ختم کریں، یہاں نہیں آپ لوگوں کی دال گلنے والی۔ یہ آواز دلہے کے چھوٹے بھائی شہریار خان کی تھی، جو دودھ پلائی کی رسم میں برابر کا شریک تھا۔ کیوں نہیں گلنے والی؟ ہم نے اپنی اتنی پیاری پھوپھو تم لوگوں کے حوالے کر دی اور پھر بھی نہیں دال گلنے والی؟ ماہر ہے رمیسا پھوپھو دال پکانے میں۔ ملائکہ، جو اپنا تحفہ وصول کرنے بیٹھی تھی، اس نے جواباً بڑے دھڑلے سے شہریار کو جواب دیا، جس پر نور شہریار کو دیکھ کر خوب ہنسی، جو اس وقت لڑکی والوں کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ بڑے ان کی نوک جھونک سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اندلیب رمیسا کے کہنے پر یہاں زبردستی موجود تھی اور خاموش بھی۔ اچھا یہ ختم کرتے ہیں، زیادہ انتظار کروانے پر کہیں بیگم ہی ناراض نہ ہو جائیں۔ احمد خان نے ہنستے ہوئے معاملے کو ختم کرنا چاہا، جب مریم بیگم نے اسے ایک ڈبیا پکڑائی اور ساتھ ہی آنکھوں سے انہیں ملائکہ کا اشارہ دیا۔ جب انہوں نے اسے تسلی دی اور یوزارسف کی طرف دیکھا، جو ابھی ابھی ہال میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھتے احمد خان نے وہ ڈبیا ملائکہ کو دی، جس کو بڑے اشتیاق سے اس نے کھولا، جس کے اندر بہت ہی خوبصورت نگوں سے آراستہ ایک سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، اور وہی چمک ملائکہ کے چہرے پر آئی تھی۔ یہ کتنی خوبصورت ہے، اس نے فوراً پہنی تھی اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ یوزارسف، اندلیب کا تحفہ؟ احمد خان نے اسے دیکھا، جو تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ شاید اسے سمجھ نہیں لگی تھی کہ عورتوں کے جمگھٹے میں کرنا کیا ہے۔ اپنے بھائی کی آواز پر یوزارسف ہوش میں آیا، جبکہ اپنے نام کی پکار پر اندلیب کی سانسیں اٹکی تھیں۔ جی یہ رہا۔ یوزارسف نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا مخملی کیس نکالا اور اسے کھول کر اندلیب کی جانب بڑھایا، جو رمیسا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی کے کہنے پر اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کیس پکڑا تھا، جس میں ایک منفرد اور بے تحاشا خوبصورت رنگ تھی۔ واو، ڈائمنڈ رنگ! ماہنور اونچی آواز میں چلائی تھی۔ وہ تو ان ہیروں سے بخوبی واقف تھی، دور سے بھی پہچان سکتی تھی، جبکہ ڈائمنڈ کا نام سن کر اندلیب کے ہاتھ واضح طور پر لرزے تھے۔ اس نے آج تک بس نام ہی سنا تھا، ایسے ایک دن اس کے ہاتھ میں بھی ہوگا کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ بھی پہن کر دکھائیں نا، جیسے ملائکہ آپی نے پہنی ہوئی ہے۔ ماہنور کی آواز پر اندلیب کو رکنا پڑا، بس وہ یہاں سے جانے ہی والی تھی، اور یوں اچانک رک جانے پر اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ یوزارسف سکندر کے کتنے قریب کھڑی ہے۔ جی وہ اس نے بوکھلا کر انگوٹھی نکالی اور اسے پہننا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ اس نے پھر کوشش کی، لیکن شاید رنگ اسے تنگ تھی۔ یوزارسف، میرے خیال سے سائز میں فرق ہے، احمد خان نے کہا، جبکہ یوزارسف نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ یوزارسف کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا پائی۔ ان انگلیوں نے چھوا ہے میرے ہاتھ کو، پھر کیسے میں غلط ہو سکتا ہوں؟ یوزارسف اتنی آہستگی سے گویا ہوا کہ محض اندلیب ہی اسے سن سکی۔ یوزارسف نے اس کا دوسرا زخمی ہاتھ پکڑا، جس پر ابھی بھی پٹی تھی۔ تبھی ماہنور نے شہریار کو اشارہ کیا، جس پر اس نے فوری عمل کیا۔ اندلیب ابھی تک یوزارسف کی کہی بات پر سن کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے بڑے آرام سے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی، اور اسے یہ ماننا ہی پڑا کہ یہ انگوٹھی کسی اور ہاتھ میں جچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر کسی کے پیروں تلے زمین کھسکی تھی تو وہ اندلیب تھی، لیکن یہ منظر ملائکہ کی آنکھوں میں مرچیں بھر گیا تھا۔ پہلی دفعہ جب میری آپ سے ملاقات بینک میں ہوئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن آپ میری شریک ہاتھ بن کر اس طرح یوں میرے پہلو میں بیٹھی ہوں گی۔
رمیسہ کا ہاتھ پکڑے احمد خان اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر رمیسہ پورے دل سے مسکرائی۔ اور جب آج نکاح سے پہلے مجھے آپ کے برابر میں بٹھایا گیا تو لگا کہ پہلے آپ سے مل چکی ہوں، لیکن یاد نہ آیا، اور جب نکاح کے دوران آپ نے قبول ہے بولا تو یاد آ گیا کہ یہ آواز کہاں سنی ہے، مطلب کہ آپ میری کلائنٹ رہ چکے ہیں۔ وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ اور کانفیڈنس سے بھرپور لڑکی تھی، اور یہی اعتماد تو احمد خان کو پہلی ملاقات میں بھایا تھا۔ اور جب درمیان میں ایک حلال رشتہ بن جائے تو محبت ہونے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ویسے دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کے اس حسین روپ سے ایک پل کے لیے بھی نظریں ہٹائی جائیں، لیکن آپ بھی غیر آرام دہ ہو رہی ہوں گی، اسی لیے چینج کر لیں، باقی باتیں تو اب ساری زندگی ہوتی رہنی ہیں۔ احمد خان نے نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ چھوڑا، جس پر رمیسہ سر ہلا گئی۔ اندلیب آج کے ہونے والے فنکشن سے کافی تھک چکی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ لمبی تان کر سو جائے اور کوئی اسے جگائے بھی نہ، لیکن ابھی وہ کچن میں موجود تھی کیونکہ اس کی پھپھو نے اسے چائے بنانے کا کہا تھا۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود اس قیمتی انگوٹھی پر پڑی اور اسی ہاتھ پر موجود زخم پر، جو تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا۔ چائے ابل چکی تھی اور وہ چولہا بند کر کے چائے کپ میں ڈال ہی رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کے ابلتی ہوئی چائے کی کیتلی اس کے ہاتھ پہ انڈیل دی۔ اس نے کرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا جب اسد نے وہی ہاتھ پکڑ کر شیلف پر رکھا اور اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈالنے لگا۔ میرے ساتھ منگنی کی رسم تم کر نہیں سکتی، لیکن کسی اور کے ہاتھ سے انگوٹھی پہننا تمہیں منظور ہے؟ میری منگیتر ہو تم، یہ بھول گئی تھی کیا؟ جبکہ ملائکہ نے اسے اس قصے کے متعلق بتایا تھا، تب سے اسے چین نہیں تھا۔ تکلیف اندلیب کے چہرے پر واضح تھی، اور اس قدر تھی کہ اس سے ایک لفظ بھی نہیں بولا جا رہا تھا۔ ابھی اگلا زخم ٹھیک ہوا تھا کہ اب یہ، اس کی سرخ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسد نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نکال کر فرش پر پھینکی۔ بہت خوب جانتا ہوں چہرے پہ معصومیت طاری کر کے دوسروں کو دیوانہ بنانے کا ڈرامہ، اسی معصوم چہرے پر تو دل ہار کے تم سے رشتے کی حامی بھر لی تھی، لیکن اب تم دیکھنا کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ غصے سے کہتے اس نے ہاتھ چھوڑا اور کچن سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے اندلیب نے اپنے ہاتھ کو ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھا، لیکن تکلیف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو اونچی آواز میں رو بھی نہیں سکتی تھی، اس کے سسکنے کی آواز بھی اس تک ہی محدود ہوتی تھی۔ اس کا ہاتھ بری طرح جل چکا تھا اور آج تو کوئی مرہم رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ رات کے اس پہر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ پوری کوٹھی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنے پاس اندھیرے کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور کچھ تلاشنا چاہا۔ آج جو حرکت اس نے کی تھی، اس کے جاننے والوں نے یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ یوزارسف بھائی، وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا جب اسے اپنے چھوٹے بھائی کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا جب شہریار اس کے نزدیک آیا۔ ویسے منگنی مبارک ہو بھائی، شہریار خان نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس سے کہا، جس پر یوزارسف نے قدرے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یوزارسف کے پوچھنے پر شہریار نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں تصویریں نکال کر یوزارسف کو دکھائیں، جو اس نے نور کے اشارہ کرنے پر فوراً کھینچی تھیں، جہاں وہ اندلیب کی انگلی میں انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ چند پل کے لیے یوزارسف سب کچھ بھلائے اپنی نظریں اس تصویر پر مرکوز کیے رہا تھا، اور اس کی یہ محویت شہریار نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی یوزارسف ہوش میں آیا اور اس نے شہریار کے ہاتھ سے فون چھینا۔ بھائی، شہریار چلایا تھا، خاموش، چپ کر کے اپنے کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ دوبارہ بول بھی نہ سکا اور خاموشی سے واپس چل دیا اور اپنے آپ کو کوسنا نہ بھولا جو اس وقت اس کے پاس آیا تھا۔ شہریار کے جانے کے بعد یوزارسف ان تصویروں کو دیکھنے لگا، نظریں جھکائے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے۔ وہ بالکل کسی معصوم پری کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ، اس کی انگلیوں کی لرزش وہ ابھی تک محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کا زخم اب تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا۔ آخر والی تصویر پر اندلیب نگاہیں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر تھیں، اور یہ منظر اس لمحے یوزارسف سکندر کے دل میں بے بس ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس کا یوں ڈرا سہما روپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جانب متوجہ کرا دیتا تھا۔ ہاں، وہ اسے پسند آئی تھی، لیکن اس سے آگے وہ نہیں بڑھنا چاہتا تھا۔ وہ اس سب کو یہیں تک روک دینا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ آگے کیا تھا۔ وہ اپنی بڑی بہن کی محبت کی کہانی سے اچھی طرح آشنا تھا۔
उसे मोहब्बत से नफ़रत नहीं थी, लेकिन डरता था मोहब्बत करने से, मोहब्बत के ना मिलने से। वो ऐसा तो नहीं था, वो वाकई नहीं जानता था कि आखिर उसने उसे अंगूठी क्यों पहनाई थी, आखिर क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये जो कुछ भी था, बहुत मीठा सा एहसास था ये। उसने तस्वीर अपने फ़ोन में से सेंड की और शहरयार के फ़ोन से डिलीट। मैं नहीं जानता कि आज की हरकत के बाद आप क्या सोच रही होंगी, लेकिन दुआ करें कि इस दिल को आपसे मोहब्बत ना हो, और अगर कभी ये हो गया तो हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि इसके असरात आप तक ना पहुँचें, और अगर उसमें भी नाकाम रहा तो नहीं जानता कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। फ़ोन जेब में डालती उसकी सोचें लामहदूद होती जा रही थीं। आज अहमद खान और रुमैसा के वलीमे की तकरीब थी, और ये तकरीब शाम को रखी गई थी। खान हवेली में तैयारियां अपने ज़ोर शोर पर थीं, क्योंकि वलीमे के लिए खान हवेली का वसी लॉन मुंतखब किया गया था, जिसे मुख्तलिफ आराई से बदल कर रख दिया गया था। हर चीज़ इतनी मुकम्मल और ख़ूबसूरत थी कि कोई भी अश किए बगैर न रह सका। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी और हर तरफ चहल पहल थी। मरियम बेगम खूबसूरत साड़ी में मलबूस मेहमानों को खुशामदीद कह रही थीं, और फिर नए शादीशुदा जोड़े की आमद हुई, जिसे देखकर हर कोई सराहे बगैर ना रह सका। रुमैसा अहमद खान के हमरा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अनदीब ना जाने कितनी देर उन्हें देखती रह गई। उसकी अपिया कितनी खुश लग रही थी। अहमद खान ने रुमैसा का हाथ बहुत नरमी और मोहब्बत से थामा हुआ था। पीछे हल्का हल्का म्यूज़िक भी माहौल को जादुई तासुर बख्श रहा था। अंदीप भी रुमैसा से मिली थी, लेकिन फिर उसकी फुप्पो और मलाइका ने रुमैसा का घेराव किया हुआ था, इसीलिए वो वहाँ से हट गई और एक खामोश गोशे में मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। वैसे भी यहाँ कोई और उसका जानने वाला तो था ही नहीं। अहमद खान ने यूज़र आसिफ को अपने पास बुलाया। यूज़र आसिफ, मुझे थोड़ी देर पहले पीए की कॉल आई है और उसने बताया है कि सुबह हमारी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं कोशिश करूँगा कि खुद हैंडल कर सकूँ, लेकिन तुम अपनी तैयारी आज शाम को मुकम्मल रखना। ये अचानक ही रखी गई है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मेल कर देता हूँ। अहमद खान उसे बता रहा था और वो सुन रहा था। उन दोनों की बात मुकम्मल होते ही वो स्टेज से नीचे उतरा। इरादा उसका अंदर जाने का था। इतना शोर उसे वैसे भी नहीं पसंद था। जब उसकी नज़र सामने साइड पर लगे एक मेज़ पर पड़ी, वो चुपचाप अकेली बैठी हुई थी, हाथों को आपस में पेवस किए, नर्वस सी और इस माहौल में मिसफिट। इरादा तर्क करते वो उसी जाने बढ़ा और उस दिन की तरह गला खंखारा। वो जो सर झुकाए धड़कते दिल के साथ बैठी हुई थी और किसी के खंकारने पर डरी थी। भारी झुमके उसके सर उठाने पर साज बिखेर गए। ऑफ वाइट घेरदार ड्रेस में वो बिल्कुल नेचुरल से मेकअप में काफ़ी मासूम लगी थी उसे। भारी बड़ा सा दुपट्टा शानों पर फैला हुआ था। जब आंखों में डर लिए वो सामने देखने लगी, उसने हमेशा उसकी आंखों में नमी को ठहरते देखा था। शायद वो आंखें कभी खुश्क ही नहीं हुई थीं। आपका हाथ कैसा है अब? उसने पूछा, क्योंकि इनडायरेक्ट वजह वही था, लेकिन हाथ पर सफ़ेद पट्टी थी। लेकिन ज़ख़म इतना गहरा तो नहीं था कि पट्टी करनी पड़े। वो नहीं जानता था कि उसकी मौजूदगी उसे किस कदर तकलीफ़ दे रही थी। आंसू पीती वो दुपट्टे को मुट्ठी में भेजते उठ खड़ी हुई। ये जगह उसके लिए अजनबी थी, यहाँ के लोग उसके लिए अजनबी थे। अगर उसकी अपिया का वलीमा ना होता तो वो कभी घर से बाहर भी ना निकलती। वो उसके करीब से गुजरी जब वो पूछ बैठा। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की एपिसोड में आपको मज़ा आ रहा होगा। तो हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हुरिया चौधरी का ये नावल कैसा लग रहा है। तो फिर इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का, जो बहुत जल्द आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।